हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक के रिएक्शन में। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि नबी ने क्या भविष्यवाणी ऐसी करी थी ईरान को लेके जो कि आज सच साबित हो रही है। और इस्लाम धर्म में हमने ऐसे कई सारे फैक्ट्स देखे हैं जिसमें कुरान की कही हुई बातें, अल्लाह की कही हुई बातें, नबियों की कही हुई बातें आज सच सामने होती हुई दिखाई जा रही हैं, चाहे वो 400 साल हो गए हों, चाहे वो 500 साल पुरानी बात हो गई हो। तो क्या ये वाकई फैक्ट्स हैं? क्या ये बातें वाकई सच हैं? आइए जानते हैं हम इस वीडियो में, जो कि कहता है कि अल्लाह ने, नबी ने भविष्यवाणी की थी जो भी हो रहा है आजकल ईरान में। तो सुनते हैं इस वीडियो को, उसके बारे में इसके बाद बात करेंगे। पर्शियन एम्पायर वो पर्शियंस लोग कि जो पिछले हजारों साल से दुनिया पर राज कर रहे थे, दुनिया की सुपर पावर माने जाते थे, जिनको हराना तो दूर बल्कि हराने का ख्वाब भी कोई नहीं देखा करता था। उनको न सिर्फ मुसलमानों ने हराया बल्कि चंद सालों के अंदर, या कह सकते हैं कि पलक झपकते ही मट्टी में मिला दिया। यहाँ पर भी एक दिलचस्प बात यह है कि पिछले वीडियो में कुरान की प्रेडिक्शन की तरह ही पर्शियन एम्पायर के इन हालात के बारे में, यानी उसके इस तरह से इतिहास से मिट जाने के बारे में, इतने कम वक्त के अंदर मुसलमानों के हाथों इतनी बड़ी सुपर पावर के मिट्टी में मिल जाने के बारे में नबी अलैहिस्सलाम की एक पेशनगोई मौजूद थी। नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से पर्शिया मतलब आज के ईरान में इस्लाम की तबलीग के लिए एक खत भेजा गया। उस खत को बड़ी ही गुस्ताखी के साथ फाड़ा गया, जिसके जवाब में ही फिर नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था कि जिस तरह से मेरा खत फाड़ा गया है, बिल्कुल उसी तरह से ही पर्शियन एम्पायर भी टुकड़ों में टूट जाएगा। न सिर्फ ये सब कुछ हुआ बल्कि जिस तरह से हुआ और जितने कम वक्त में हुआ, उसने वाकई पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। मगर अब सवाल ये है कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे? कैसे मुसलमानों ने पर्शिया को फतह किया और उस खत में क्या था? नबी अलैहिस्सलाम ने वो खत किसको भेजा था, किसने फाड़ा था और क्यों फाड़ा था? तो चलिए आज की इस वीडियो में अपने इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, हमारी इस कहानी का आगाज होता है उस वक्त से कि जब नबी अलैहिस्सलाम और मुसलमानों के दुश्मनों के बीच एक पीस डील हुई, या कह सकते हैं कि वही ट्रीटी हुई कि जिसको सुलह हुदैबिया के नाम से याद किया जाता है। अब क्योंकि अंदरूनी दुश्मनों का खतरा तो काफी कम हो चुका था, इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने अब नजर डाली बाकी दुनिया के इलाकों पर और इस्लाम की दावत देने के लिए अपने सफीरों के जरिए से अलग अलग इलाकों के जो बादशाह थे, जो सरदार थे, उनको खत भेजने शुरू किए। इन्हीं बहुत सारे खतों में से एक खत तो उस हेरेक्लस या कहें उस हरकल को भी भेजा गया था कि जो रोमन एम्पायर का बहुत मशहूर और ताकतवर बादशाह था, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में काफी कुछ जाना है। जबकि एक खत उर्दन मतलब आज के जॉर्डन के इलाके के हुक्मरान के पास भी भेजा गया था, जो इनडायरेक्टली देखा जाए तो रोमन एम्पायर के अंडर ही में आया करता था। मगर उसने गुरूर व घमंड में सफीर मतलब कि उस इंसान को ही कत्ल कर डाला कि जिसके जरिए से वो खत भेजा गया था। और जाहिर है उस दौर में किसी भी सफीर का कत्ल दुनिया के हर इलाके में जंग का ऐलान माना जाता था। नबी अलैहिस्सलाम ने लगभग 3000 की एक छोटी सी फौज इस इलाके में एक बड़ी और ताकतवर फौज के मुकाबले में भेजी थी, और यही वो जंग थी कि जिसमें मुसलमानों के एक एक करके बड़े 3 कमांडर तक शहीद हो गए थे। और आखिर में मुसलमानों ने इमरजेंसी की कंडीशन में अपनी फौज की कमान खालिद बिन वलीद को सौंपी थी, कि जिसमें हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह मतलब कि अल्लाह की तलवार का लक़ब मिला था। मेन टॉपिक पर आगे बढ़ें तो नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से भेजे गए इन बहुत सारे खतों में से एक खत पर्शिया के उस आखिरी ताकतवर और मशहूर बादशाह को भी भेजा गया था, कि जिसको खुसरो परवेज के नाम से याद किया जाता है और जिसके बारे में पिछली वीडियो में हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। साथियों, नबी अलैहिस्सलाम का सफीर जब इस्लाम की दावत का ये खत लेकर खुसरो परवेज के पास पहुंचा और उसने जब इस खत को खोला तो पहली लाइन पढ़ते ही उसने इस खत को फाड़कर फेंक दिया और कहा कि एक अरबी की इतनी जुर्रत कि वो मेरे नाम से पहले अपना नाम लिखे। मतलब खुसरो परवेज घमंड की वजह से गुस्से में आ गया था और उसने खत को ही फाड़कर नहीं फेंका, बल्कि बहरीन का बादशाह बाजान के जो उसी के अंडर में आया करता था, उसको ये हुक्म भी दिया कि जाओ अरब में जाकर देखो कि ऐसा भी कौन गुस्ताख पैदा हो गया है कि जिसने मेरे नाम से पहले अपना नाम लिखने की जुर्रत दिखाई, और उसको माज़अल्लाह फौरन गिरफ्तार करके मेरे पास लेकर आओ। बहरीन के हुक्मरान ने खुसरो परवेज के ऑर्डर पर अब अपने 2 सिपाहियों को मदीना में भेजा, और जब ये दोनों मदीना में पहुंचे तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनसे पूछा कि आखिर तुम लोग मुझको किस जुर्म में और कहां पर ले जाना चाहते हो? जवाब मिला कि फारस के बादशाह खुसरो परवेज की गुस्ताखी के जुर्म में आपको एक मुजरिम के तौर पर उसके महल में ले जाया जाएगा।
نبی علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ ارے تم لوگ اپنے بادشاہ کی تو خبر لو، وہ تو خود کب کا مر چکا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں سپاہی حیران رہ گئے۔ دراصل دوستو معاملہ یہ ہوا تھا کہ جب خسرو پرویز نے بحرین کے حکمران کو یہ آرڈر دیا، بحرین کے حکمران نے اپنے 2 سپاہیوں کو بھیجا، وہ دونوں مدینہ میں آئے، تو اس چھوٹے سے پیریڈ میں ہی فارس کی سلطنت میں بہت ساری اتھل پتھل ہو چکی تھی۔ پچھلی ویڈیو میں بھی جیسا کہ ہم نے جانا تھا کہ بیزنٹائن ایمپائر مطلب کہ رومن ایمپائر سے بڑی ہار کے بعد اب خسرو پرویز کا ہی جو ایک بڑا بیٹا تھا، اس نے پہلے تو اپنے 18 کے قریب بھائیوں کو قتل کیا اور خسرو پرویز کو بھی قید کر دیا، اور بعد میں قید میں ہی اس کی بھی موت ہو گئی تھی۔ لیکن اپنے بھائیوں کو قتل کرنے والا خسرو پرویز کا یہ بیٹا بھی لمبے وقت تک زندہ نہیں رہ سکا۔ اگلے کچھ مہینوں کے بعد ہی ایک بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے چل بسا۔ خسرو پرویز کے اس بڑے بیٹے کا ایک 6-7 سال کا بیٹا ہی بچا تھا جو رشتے میں خسرو پرویز کا پوتا تھا۔ اس کو گدی پر بیٹھا دیا گیا، مگر فوج کے ایک طاقتور اور اثردار کمانڈر کو یہ بالکل بھی راس نہیں آیا۔ طاقت کے لالچ میں اس نے بغاوت کر کے اس کو بھی گدی سے اتار کر قتل کر دیا اور خود سلطنت کی کمان سنبھال لی۔ لیکن عام لوگ تو ظاہر ہے شاہی خاندان کے ہی وفادار تھے، ان کو یہ بالکل پسند نہیں آیا۔ انہوں نے کسی طرح سے اس کمانڈر کو قتل کر کے اب شاہی خاندان کے ہی ایک جوان شیر کو گدی پر بیٹھا دیا، مگر یہ جوان شیر بھی زیادہ سے زیادہ 2 سال ہی زندہ رہ سکا۔ جب اس کی بھی موت ہو گئی تو شاہی خاندان میں لوگوں کو صرف ایک چھوٹا لڑکا ہی نظر آ رہا تھا جو کافی آوارہ قسم کا تھا، جس کو پولیٹکس میں کوئی انٹرسٹ بھی نہیں تھا، لیکن کیونکہ خونی رشتے کے حساب سے وہی سلطنت کا اصلی وارث تھا تو اسی کو ہی گدی سونپنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ مگر اس لڑکے کے بھی بڑے ہونے کا انتظار کیا گیا اور تب تک کے لیے بران دخت نام کی ایک لڑکی کو گدی پر بیٹھا دیا گیا جو دراصل خسرو پرویز کی ایک بیٹی ہوا کرتی تھی۔ یہ لڑکی یا کہیے کہ یہ لیڈی دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک فارس کی اس سلطنت کی گدی پر بیٹھی رہی تھی، اور بالکل آخری وقت میں جب یہ سلطنت ٹوٹنے والی تھی تو مجبوری میں اب اس لڑکے کو مطلب اصلی وارث کو گدی پر بیٹھا ہی دیا گیا کہ جس کے جوان ہونے کا انتظار کیا جا رہا تھا، باوجود اس کے کہ آس پاس کے سارے درباری اچھی طرح سے جانتے تھے کہ وہ لڑکا اس گدی پر بیٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ ہسٹری کی یہ پوری ٹائم لائن بتانے کا مقصد ساتھیوں اتنا ہی تھا کہ جس طرح سے خسرو پرویز نے نبی علیہ السلام کے خط کو پھاڑا تھا، بالکل ویسے ہی اس کی فارس کی سلطنت ٹکڑوں میں بٹنا یا کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹنا شروع ہو بھی چکی تھی۔ اگلے چند مہینوں کے اندر ہی فارس کی گدی پر ایک کے بعد ایک اتنے بے شمار حکمران بیٹھے، اتنے بے شمار حکمران مرے کہ اگر پیچھے نظر ڈالیں تو دشکوں تو چھوڑو بلکہ صدیوں میں بیٹھے ہوں گے۔ خسرو کا خاندان پوری طریقے سے بکھر کر ختم ہو چکا تھا، ٹوٹ چکا تھا۔ ایک ایسا بندہ بھی نہیں بچا تھا کہ جو کم سے کم سلطنت کی گدی کو سنبھال لے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فارس کی پوری سلطنت اندرونی طور پر کمزور ہو گئی۔ دربار میں موجود جتنے بھی سپہ سالار تھے یا وزیر تھے، انہوں نے اپنی اپنی سازشیں شروع کر دی۔ سلطنت کے باقی علاقوں میں رہنے والے طاقتور لوگ بھی اب یا تو بغاوتیں کرنے لگے یا پھر بغاوتوں کے بارے میں سوچنے لگے۔ پرشین ایمپائر کو اتنی تیزی کے ساتھ اندرونی طور پر بکھرتے ہوئے وہ عیسائی قبیلے بھی دیکھ رہے تھے کہ جو عراق کے آس پاس کے بارڈر کے علاقوں میں رہا کرتے تھے۔ انہوں نے پرشین ایمپائر کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مصنع ابن حارثہ کی لیڈرشپ میں ایک ایک کر کے بہت سارے حملے شروع کر دیے تھے تاکہ وہ جلد سے جلد پرشین ایمپائر سے ان سارے علاقوں کو واپس لے سکیں کہ جن پر کچھ وقت پہلے پرشین ایمپائر نے قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن بہت جلد ہی ان کو یہ احساس بھی ہو گیا تھا کہ بھلے ہی اندر سول وار چل رہی ہو، پرشین ایمپائر کافی کمزور ہو چکا ہو، لیکن پھر بھی کیونکہ یہ صدیوں پرانا ایمپائر ہے، یہ دنیا کی ایک سپر پاور ہے، ان کے پاس پروفیشنل آرمی ہے، تو ان سے ایسے بالکل بھی نہیں لڑا جا سکتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے فوراً مسلمانوں کے پہلے خلیفہ یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد مانگی۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق نے ان لوگوں کی اس ریکویسٹ کو قبول کیا اور مدد کے طور پر اپنی ایک فوج مسلمانوں کے سب سے بڑے سپہ سالار یعنی کہ حضرت خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں ان کی مدد کے لیے بھیجی۔ دوستو یاد رہے کہ اس دور کا یہ ایران حد سے زیادہ بڑا ہوا کرتا تھا، اور آج کے دور میں یہ جو کویت ہے، عراق ہے، سیریا کا ایک بڑا علاقہ، یہ سب کچھ ایران کے ہی انڈر میں آیا کرتا تھا۔ اسی لیے حضرت خالد بن ولید نے پرشین ایمپائر کے خلاف اپنی جو کیمپین شروع کی تھی، اس کی شروعات اسی کونے سے ہوئی تھی کہ جہاں پر آج کے دور میں چھوٹا سا عرب دیش مطلب کہ کویت موجود ہے۔
کویت کو جیتنے کے بعد اب پرشین امپائر الرٹ ہو چکا تھا اور اس کی سمجھ میں آ چکا تھا کہ جن کو ہم ہلکے میں لے رہے ہیں وہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ اسی لیے ان لوگوں نے اب ایک کے بعد ایک بڑی بڑی فوجیں بھیجنا شروع کر دیں اور صرف 1 سال کے اندر حضرت خالد بن ولید نے 11 بڑی جنگوں میں کامیابی حاصل کی۔ فرات ندی کے آس پاس کے لگ بھگ سارے ہی چھوٹے بڑے شہر فتح ہو چکے تھے۔ مسلمانوں کی نظر اب مدائن نام کے اس شہر پر تھی کہ جو اس دور میں پرشین امپائر کی کیپٹل مطلب کہ راجدھانی تھا اور آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو عراق کے علاقے میں ہوا کرتا تھا۔ اب اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے دونوں بڑی طاقتوں میں سب سے بڑی ایک جنگ ہونی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی مسلمانوں کے سامنے ایک بڑا چیلنج یہ آ گیا کہ مسلمانوں کی ایک لگ بھگ 20,000 کی فوج کے جو دوسرے بارڈر پر مطلب سیریا میں کہیں موجود تھی، اس کو رومن امپائر کا بادشاہ ہیراکلس اپنی ایک بہت بڑی فوج کی مدد سے گھیرے کھڑا تھا اور رومن امپائر کی بڑی فوج کے سامنے وہ چھوٹی سی 20,000 کی فوج کسی نہ کسی طرح سے باہر سے مدد آنے کی امید لگائے بیٹھی تھی۔ اسی لیے حضرت خالد بن ولید کو اوپر سے یہ آرڈر ملا تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے تم اپنی 10,000 کی فوج لے کر دوسرے مورچے پر یعنی کہ رومن امپائر کے خلاف پہنچو، مگر ہاں ساتھ ہی باقی بچی ہوئی 10,000 کی فوج مثنیٰ ابن حارثہ کی لیڈرشپ میں وہیں پر چھوڑ دو تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پرشین امپائر اس طرف سے عربوں پر حملہ کر دے۔ ورت نوٹسنگ بات یہ ہے کہ ہوا بھی کچھ ایسا ہی، کیونکہ جیسے ہی فارس کی فوج کو یہ انٹیلیجنس ملی کہ خالد بن ولید اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ لے کر رومن امپائر کی طرف جا چکے ہیں اور مسلمانوں کی ایک بڑی فوج آلریڈی وہیں پر موجود ہے، یہاں کا ڈیفنس کافی کمزور ہو چکا ہے، تو انہوں نے اب رستم کو اپنا سپہ سالار بنا کر مثنیٰ ابن حارثہ کی فوج پر حملہ کرنے کی پلاننگ شروع کر دی۔ دوسری طرف اسی وقت ہی مدینہ کے اندر پہلے خلیفہ یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرا خلیفہ چن لیا گیا تھا۔ مثنیٰ ابن حارثہ فوراً مدینہ پہنچے، وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق کے جنازے میں بھی شامل ہوئے اور بعد میں دوسرے اور نئے خلیفہ مطلب حضرت عمر فاروق اعظم کے سامنے یہ ریکویسٹ کی کہ جلد سے جلد ہماری مدد کریں، ورنہ اگر رستم کی فوج نے حملہ کر دیا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے 2 دن مسلمانوں کو جوش دلا کر جہاد کا حکم دیا، مگر کوئی بھی انسان فوج میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں تھا اور اس کی 2 وجہ تھی۔ پہلی تو یہ کہ مدینہ کے بچے کو یہ بات پتا تھی کہ حضرت خالد بن ولید دوسرے مورچے پر یعنی کہ رومن امپائر کی طرف ہیں، جبکہ دوسری وجہ تھی فارس مطلب کہ پرشیا کی فوج کا وہ خوف بورڈر کہ جو عرب کے لوگوں میں پچھلی کئی صدیوں سے بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن آخر کار تیسرے دن خطبے کے بعد ایک شخص مجمع سے کھڑے ہو ہی گئے اور انہوں نے کہا کہ میں لڑوں گا۔ ان کا نام تھا حضرت ابو عبیدہ ابن مسعود ثقفی، جو دراصل انہی مختار ثقفی کے والد مطلب کے فادر تھے کہ جنہوں نے بعد میں حضرت امام حسین کے قاتلوں سے چن کر بدلہ لیا تھا اور عراق کے علاقے میں اپنی سلطنت قائم کی تھی۔ دوسری طرف پرشین امپائر میں بھی ان کی تیاری کمپلیٹ ہو چکی تھی اور جو خاتون یعنی کہ جو لیڈی وہاں پر حکمران تھی اس نے آرڈر دے دیا تھا کہ عربوں کو ختم کر ڈالو۔ مدینہ سے بھی اب حضرت ابو عبیدہ ابن مسعود ثقفی کی لیڈرشپ میں لگ بھگ 2-3 ہزار کی فوج روانہ کر دی گئی تھی۔ رستم کے انڈر میں اس کے 2 سپہ سالار تھے، ایک تھا جابان ایک تھا نرسی، اور پلاننگ یہ تھی کہ مسلمانوں کی فوج پر 3 طرف سے حملہ کر کے ان کو بری طریقے سے کرش کر دیں گے، لیکن ہوا اس کا بالکل الٹا، کیونکہ پہلے تو جابان کی فوج کو ہار کا سامنا کرنا پڑا، پھر باری آئی نرسی کی، اس کی بھی ہار ہوئی اور اس کے تو لگ بھگ 30,000 کے قریب فوجی مارے گئے تھے۔ اتنی بری ہار کی خبر جیسے ہی پرشین امپائر کی حکمران یعنی کہ اس لیڈی تک پہنچی وہ غصے سے لال ہو گئی اور اس نے اپنا سارا غصہ رستم کے اوپر اتارا اور کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، ہماری فوج کا مورال دن بدن گرتا جا رہا ہے، ہماری فوج کے حوصلے پست ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے اس نے اس بار مردان شاہ کو اپنی فوج کا کمانڈر بنایا اور وہ ایک بڑی فوج لے کر مسلمانوں کے مقابلے میں پہنچا۔ دونوں فوجیں اس وقت آمنے سامنے ہوئیں کہ جب ان دونوں کے بیچ میں ایک بہت ہی پتلا سا پل موجود تھا، یعنی پل کے ایک طرف مسلمانوں کی فوج تھی تو دوسری طرف مردان شاہ کی فوج تھی۔ جنگ کرنے کے لیے اب دونوں فوجوں میں سے کسی ایک جنگ کو وہ پل پار کر کے ایک طرف آنا ہی تھا۔ مسلمانوں نے آرام شاہ کو پل کے اس طرف آنے کا آفر دیا، لیکن آرام شاہ نے کہا کہ تم لوگ ادھر آ جاؤ، مگر جیسے ہی مسلم فوج نے وہ تنگ سا پل پار کرنا شروع کیا فوراً ہی آرام شاہ نے دھوکے سے حملہ کر دیا۔ تیروں اور ہاتھیوں کے ذریعے سے دیکھتے ہی دیکھتے لگ بھگ 4,000 مسلمان شہید ہو گئے۔ معاملہ یہ بھی تھا کہ عربی سپاہیوں کے جو گھوڑے تھے وہ ہاتھیوں کو جنگ میں اس طرح سے پہلی بار دیکھ رہے تھے،
اس لیے پوری مسلم فوج میں ہی افراتفری کا ماحول بن گیا اور بہت سارے عام سپاہیوں نے تو ادھر ادھر جان بچانے کے لیے بھاگنا بھی شروع کر دیا۔ مگر ابھی بھی خاص بات یہ تھی کہ مثنہ ابن حارثہ اس مسلم فوج کے خلاف تھے کہ جو پل پار کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی اور جس پر دھوکے سے حملہ کیا گیا تھا۔ مثنہ ابن حارثہ ابھی بھی پل کے دوسری طرف ہی اپنے ایک فوجی ٹکڑی کو لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ ایسے افراتفری کے ماحول میں مسلمان نہ صرف ایک بار پھر سے مثنہ ابن حارثہ کی لیڈرشپ میں اکٹھے ہونے میں کامیاب رہے، بلکہ انہوں نے اس جنگ کا پاسا پلٹ دیا، یعنی آخر میں ایک بار پھر سے یہ جنگ مسلمانوں نے ہی جیت لی تھی۔ اسی لیے جیسے ہی اس جیتی ہوئی جنگ کے بھی ہار جانے کی خبر ایران کی راجدھانی پہنچی تو فوراً اس لیڈی حکمران کو گدی سے ہٹا دیا گیا اور فائنلی اس 17 سال کے لڑکے کو ہی گدی پر بیٹھا دیا گیا کہ جس کے جوان ہونے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ اور اس لڑکے کے گدی پر بیٹھ جاتے ہی پرشین امپائر نے اب یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اب ایک بڑی جنگ کی ہی تیاری کر لو، یعنی پرشین امپائر نے اب اس کو اپنے لیے کرو یا مرو کا معاملہ بنا لیا تھا۔ دوسری طرف مدینہ میں جب اس بات کی خبر پہنچی کہ فارسی لوگ تو اپنی سب سے بڑی جنگ کی تیاری شروع کر چکے ہیں، تو مدینہ میں بھی اس کے کاؤنٹر میں تیاری شروع کی گئی اور لگ بھگ 30,000 کی ایک فوج اکٹھی ہوئی، جس کا سپہ سالار نبی علیہ السلام کے ماموں حضرت سعد ابن ابی وقاص کو بنایا گیا۔ دراصل پرشین امپائر اور مسلمانوں کے بیچ ہونے والی یہ وہی ایتہاسک جنگ تھی کہ جس کو جنگ قادسیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دونوں فوجیں اب قادسیہ کے میدان میں آمنے سامنے تھیں۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے دستور کے مطابق رستم کی طرف اسلام کا پیغام بھجوایا گیا، جس کو اس نے مذاق اڑاتے ہوئے ٹھکرا دیا۔ دوسری طرف اتفاق کی بات یہ تھی کہ جیسے ہی جنگ کا دن قریب آیا تھا، ویسے ہی مسلمانوں کی فوج کے جو سپہ سالار تھے، یعنی کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص، وہ کافی بیمار ہو گئے تھے اور جنگ کے میدان میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھے۔ وہ میدان کے پاس ہی میں موجود ایک قلعے کے اندر تھے، جہاں سے وہ نہ صرف جنگ کے میدان کا پل پل کا حال جان رہے تھے، بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ وہیں سے ہی اپنی فوج کو لیڈ بھی کر رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اس وقت تک دوسرے مورچے پر یعنی رومن امپائر کی طرف سے مسلمانوں کو ایک بڑی جیت بھی مل چکی تھی، اسی لیے وہاں سے بھی مسلمانوں کی لگ بھگ 6,000 کی فوج ان لوگوں کی فوج میں آ کر مل گئی تھی، جس سے مسلمانوں کے حوصلے اب اور بھی زیادہ بڑھ چکے تھے۔ اس کے بعد گھماسان کی جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں جہاں ایک طرف فارسیوں کے 10,000 لوگ مارے گئے تو 2,000 کے قریب مسلمانوں کی بھی جانیں گئی تھیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے لیے سب سے خطرناک اور گھاتک چیز فارسیوں کے ہاتھی ثابت ہوئے، کیونکہ عربی سپاہیوں نے بھی اس سے پہلے جنگ کے میدان میں ہاتھیوں کا سامنا نہیں کیا تھا، اور خاص طور سے ان لوگوں کے جو فرتیلے گھوڑے تھے وہ ان ہاتھیوں کو دیکھ کر گھبرا جا رہے تھے اور گھبرا کر الٹے پاؤں بھاگ رہے تھے۔ دن رات جنگ چلتی رہی اور مسلمانوں کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی تھیں، مگر کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج تھا، یعنی کہ فارسی ہاتھی، ان کا کوئی بھی حل نہیں نکل پا رہا تھا۔ مگر تبھی ایک منصوبے کے تحت اب مسلمانوں نے ان ہاتھیوں کو زخمی کرنا شروع کیا اور خاص طور سے ان کی آنکھوں پر وار کرنا شروع کیا۔ یہ پلان کام کر گیا، کیونکہ جیسے ہی ہاتھی تھوڑا بہت بھی گھائل ہوتے تھے یا اسپیشلی اگر اندھے ہو جاتے تھے تو اب اپنی فوج پر ہی دم دبا کر دوڑنا شروع کر دیتے تھے۔ یہاں سے جنگ کا پاسا پلٹتا چلا گیا اور حالات ایسے بنے کہ فارسیوں کا سب سے بڑا کمانڈر یعنی کہ رستم بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ رستم کے مارے جانے کے بعد فارسی فوج کے حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے بھی جب خالی میدان دیکھا تو وہ آگے بڑھتے ہی چلے گئے اور بہت سارے الگ الگ علاقوں میں چھوٹی بڑی جنگیں کر کے علاقوں کو جیتتے گئے اور آخرکار پرشین امپائر کی جو راجدھانی مطلب کہ مدائن شہر تھا وہاں تک پہنچ گئے۔ یہ شہر ایک ندی کے پاس آباد تھا۔ فارسی لوگوں نے مسلمانوں کے ڈر سے کہ تاکہ یہ شہر کے اندر انٹر نہ ہو جائیں، اس پل کو ہی توڑ دیا کہ جس کے ذریعے سے اس شہر کے اندر آیا جا سکتا تھا، لیکن مسلمانوں نے خدا کا نام لیتے ہوئے اپنے گھوڑوں کو ندی میں ہی دوڑانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اب محل کے اندر بند فارسی لوگ گھبرا گئے اور ان کو لگا کہ شاید یہ انسان نہیں، کوئی اور مخلوق ہے کہ جس کو کسی چیز کا ڈر ہی نہیں ہے، اسی لیے وہ وہاں سے بھاگ نکلے۔ دوستو، اسی واقعے پر نظر ڈال کر ہی ڈاکٹر اقبال نے وہ مشہور شعر لکھا تھا کہ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ قصہ مختصر یہ ہے دوستو کہ اب پرشین امپائر کی راجدھانی پر مسلمانوں کا قبضہ تھا۔ خسرو پرویز کا جو محل تھا، جو تاج تھا، یا کہیں تو وہ جو تخت تھا کہ جس کے اوپر بیٹھ کر ہی اس نے غرور میں نبی علیہ السلام کے خط کو پھاڑا تھا، وہ سب کچھ اب مسلمانوں کے کنٹرول میں تھا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ سب جیتنے میں، پرشین امپائر کے ٹکڑے کرنے میں چند مہینے کا ہی وقت لگا تھا۔
दोस्तों 636 ईस्वी में ये मशहूर और ऐतिहासिक जंग यानी कि जंग कादसिया हुई थी और फिर अगले 6 साल तक ज़ैग्रोस पहाड़ ने मुसलमानों और पर्शियन एम्पायर के बीच बॉर्डर का काम किया था। मतलब ज़ैग्रोस पहाड़ के एक तरफ मुसलमान रहते थे तो दूसरी तरफ पर्शियन एम्पायर था। ये ज़ैग्रोस माउंटेन्स, ये पहाड़ वही हैं जो दरअसल ज़मीनी एंगल से ईरान की एक सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं और जिनके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो में बात भी कर चुके हैं, जिसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ज़रिए से देख सकते हैं। लेकिन फिर 642 ईस्वी में कि जब हज़रत उमर को खलीफा बने हुए 8 साल का वक्त भी हो चुका था, तब आपने पर्शियन एम्पायर के बाकी बचे हुए इलाके पर भी, या कहें तो आज के ईरान के ज़्यादातर इलाके पर कंट्रोल हासिल करने का ऑर्डर दिया। एक एक करके कैंपेन शुरू की गई और फिर अगले चंद सालों के अंदर आज के दौर का पूरा ईरान भी मुसलमानों के अंडर में था। और हैरानी की बात तो ये है कि ये सब कुछ नबी अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद लगभग 18 से 20 साल के अंदर ही हो गया था। वाह, तो एक बात तो ये जाहिर हो गई कि आज जो भी ईरान में हुआ है वो एक्चुअली बहुत रिलेटिवली इन्होंने बहुत इन्फॉर्मेशन के साथ इस चीज़ को डेफिनेटली तैयार किया, इस पीस को तैयार किया है। एंड किस घमंड से, मतलब इन शॉर्ट घमंड है, ईगो है, एटीट्यूड है, ये आपको ज़रूर ले डूबेगा। और किस तरीके से जब खुसरो ने नबी का खत पढ़ा था तो आप देखिए कि जैसे इस वीडियो में बताया गया कि 6 महीने से भी कम का वक्त लगा और जहाँ पे पूरा पर्शिया रूल करता था वहाँ पे मुसलमानों को जाने में चंद महीनों का ही वक्त लगा। मतलब समय कितना बलवान है। मुझे लगता है कि आज समय आपका ख़राब हो सकता है, मगर हौसला रखें, हिम्मत ना हारें, कल आपका समय ज़रूर आएगा। ये यहाँ से सीखने को मिला है। और किस तरीके से कितनी मशक्क़त करके मुसलमानों ने फाइनली पर्शिया को कैप्चर किया और पर्शियन एम्पायर का किस तरीके से बिल्कुल उसी तरह कैप्चर किया। जिस एटीट्यूड, जिस ईगो में खुसरो ने वो खत पढ़ा था, मैंने उसका मुंह तोड़ सही जवाब था। तो काफ़ी अच्छी लर्निंग थी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय।